सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। खुदा यसुम मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरी गवाही शो में आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं। आप जानते हैं कि हम इस शो में मुख्तलिफ गवाहियाँ आपके साथ शेयर करते हैं जो आपके ईमान को मजबूत बनाती हैं और मसीह के नाम को जलाल देने का बाइस बनती हैं। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो सेगमेंट है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें लोग हमें किस तरह अप्रोच कर रहे हैं और किस तरह अपनी गवाहियाँ हमसे शेयर कर रहे हैं, देखेंगे। मैंने मेरी गवाही शो देखा और जो टेस्टिमोनीज मैंने उस पर सुने थे उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मूव किए। रिसेंटली मेरी गवाही के कुछ एपिसोड्स मैंने देखे और मुझे फील हुआ कि मेरी भी एक गवाही है जो कि मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी गवाही है जिससे लोग बरकत पा सकते हैं और लोग जो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं वो मेरी गवाही सुनकर खुदा पे भरोसा रख सकते हैं। और मेरा ईमान है कि मेरी गवाही से लोग बरकत पाएंगे, ईमान में मजबूत होंगे और खुदावंद के और ज़्यादा करीब आएंगे। इसलिए मैंने मेरी गवाही टीम को कांटेक्ट किया ताकि मैं अपनी गवाही शेयर कर सकूं। खुदा पर मजबूत ईमान, आग की भट्टी में खुदा का तस्वर, शेरों की मान में खुदा कादर का साथ और मौत में ज़िंदगी देखना है। आए सिस्टर नसीम से मिलते हैं जो एक मजबूत ईमान वाली खातून हैं और जिन्होंने खुदा की खिदमत में मगन होते हुए बड़ी मजबूती के साथ खुदा के साथ चल रही हैं। आए उनकी गवाही सुनते हैं जो कि एक ईमान से भरपूर गवाही है। मैं एक ऐसे घराने से थी जहाँ मेरे बाप और मेरी माँ बहुत दुआ करते और हर वक्त खुदा पर हमारा ईमान ऐसा था। जब भी मैं बहुत छोटी भी थी और जो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई, लेकिन मैंने यही देखा कि मेरे माँ बाप का फेथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती है तो वो खुदावंद के हुजूर झुक जाते हैं, दुआएं करते हैं, रोज़े रखते हैं। मेरी लेकिन जब शादी हुई तो मेरे ससुराल वाले लॉज वाले जो थे वो यूँ कह लें कि वो नामी मसीह थे, रस्मी वो गैर निजात याफ्ता तो थे ही, लेकिन उनको इतना नहीं लगाव था कि चर्चेज़ में जाते या दुआओं में झुकते। मैंने ये ऐसा कुछ नहीं देखा वहाँ पे। नसीम की शादी एक ऐसे ख़ानदान में हुई जो गैर ईमानदार थे। उन्हें इस बात की फ़िक्र थी क्योंकि वो खुदा से प्यार करने वाली थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि ये चर्चेज़ में कम जाते हैं, तो फिर जब भी इनको कोई मसला पेश आता, यूँ कह लें बुखार होता या कोई भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी भी आती, तो ये एक सियाने के पास जाते थे। तो हमेशा मैंने इनको उधर लगन के साथ बड़ी जाते देखा और उसको यूँ कह लें कि ये इस तरह समझते थे कि जैसे वही खुदा है। तो इस तरह मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये जो है ना ये अच्छा नहीं है। वो इस सारी सूरत हाल से फ़िक्रमंद थी कि इन्हें कैसे बदला जा सकता है और दूसरा ये कि इनमें रहते हुए वो अपने ईमान को कैसे कायम रख सकती हैं। लेकिन एक बात की मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि मेरे जो खुदा ने मुझे लाइफ पार्टनर दिए, वो उनका ईमान ऐसा नहीं मैंने देखा। लेकिन बाकी सब लोग जो थे उनकी तरफ से ज़रा मुझे परेशानी थी कि ना ये इस तरह दुआएं करते हैं, ना ये इस तरह चर्चेज़ में जाते हैं, बल्कि हमेशा ये कहते हैं कि वही दुआ करे जिसके पास हम जाते हैं तो वही सब कुछ कर देगा। टाइम गुजरता गया लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे खुदा में और मजबूत होते गए। सबसे बड़ा बेटा मेरा पैदा हुआ जब वो 1.25 साल का था, तो अचानक से उसको शदीद बुखार हुआ और उसको फिट्स पड़ना शुरू हो गए और ऐसे काफ़ी उसकी हालत बिगड़ गई। लेकिन मेरा ईमान जो था मेरे ज़िंदा खुदावंद पर था और मैं ये ईमान रखती थी कि मेरा खुदावंद जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। नसीम के ससुराल वाले हमेशा यही चाहते थे कि वो अपने बेटे को वहाँ लेकर जाएं जहाँ वो चाहते थे। नसीम हमेशा उनको इनकार करती थी क्योंकि उनका भरोसा खुदा पर था कि वही हमेशा शिफा देता है। मेरा ईमान इतना मजबूत था कि मैं कहती थी कि नहीं, खुदा के सिवा और कोई नहीं, खुदावंद ही जो है वही सब कुछ कर सकते हैं। हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। और एक गीत भी गाते हैं कि तो ये जो पीर फकीर जो होते हैं ये किसी का भला नहीं चाहते कभी भी। तो इस तरह मेरा बेटा फिर दुआओं से शिफा पा गया
اور اس طرح جب کبھی میری زندگی میں کوئی مشکل پریشانی آئی، مصیبت آئی، تو میں نے خدا پر بھروسہ رکھا اور میں نے دیکھا کہ خداوند میرے ساتھ ساتھ ہے. اور وہ جو ہے پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا جو گیت ہے وہ مجھے بہت ہی پسند ہے. تو یہ مجھے بہت ہی پسند ہے گیت، اور یہ ہمیشہ اکثر میں گنگناتی رہتی ہوں. پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا میں نے دیکھا ہے، چلتے اپنے ساتھ خدا کو میں نے دیکھا ہے، پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا. ہاللیلویا. تو مجھے اتنی شادمانی ہوتی ہے کہ جب میں مشکلوں میں سے گزری. اور ایک اور بات بتاتی چلو کہ جو ہی ہماری شادی ہوئی تو میری شادی کے 6 ماہ بعد میرے ہسبینڈ جو تھے وہ دوسرے ملک چلے گئے. تو اس طرح زندگی بہت خوبصورت چل رہی تھی. لاسٹ ایئر جب اچانک سے پھر دوبارہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم دعا میں جھک گئے، لیکن میں نے خداوند سے ایک ہی بات کہی، خداوند جو تیری نظر میں بھلا ہے میرے لیے وہی آپ کریں. تو خداوند آنے والے وقتوں کے بارے میں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ آنے والے وقتوں میں کیا آ جائے گا. اور میرے ہسبینڈ بھی خداوند میں اتنا مضبوط اور تیار ہو چکے تھے کہ وہ ہر وقت کہتے تھے کہ آسمان کا میں شہری ہوں. جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور یہ اس کی چیزیں جو ہے اس کے کام جو ہے یہ کوڑا کرکٹ سے معلوم ہوتے ہیں. تو ایسے بہت خوبصورت میرے ہسبینڈ کی گواہی کہ وہ خداوند سے کتنا پیار کرتے تھے. تو اچانک سے خداوند کو بھی شاید ایسا پسند آیا کہ ان کو اپنے پاس لے جائیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ خداوند کو کتنا پسند آئے میرے ہسبینڈ کہ خداوند نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. خداوند نے مجھے اتنی قوت دی. بہت سے لوگوں کی جب کالز آتی تھی وہ میرے بارے میں اکثر پوچھتے تھے کہ باہر ڈیتھ ہوئی ہے تو بہن کا کیا حال ہے. تو جب گھر والے بتاتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے تو وہ لوگ حیران ہو جاتے کہ ہم تو سمجھتے تھے شاید وہ گش کھا کے وہ بے ہوش ہو گئی ہوں گی یا ہاسپٹل پہنچی ہوں گی. لیکن یہ بڑی گواہی ہے کہ خداوند نے مجھے قوت دی. 8 ماہ ہو گئے ہیں میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئے، لیکن میں ہر روز شکر گزاری کرتی ہوں. میں ایک دن بھی خداوند سے میں نے گلہ نہیں کیا، میں نے خداوند سے شکایت نہیں کی کہ خداوند کیوں لے گئے. یہ واقعہ ہی ایک مضبوط ایمان کی مثال ہے. اپنے خاوند کے جانے کے بعد بھی وہ مضبوطی سے ایمان میں کھڑی رہیں، اور ان کے اچھے ایمان کو دیکھتے ہوئے ان کے سسرال والوں کا بھی دل بدلا اور وہ خدا پر ایمان لے آئے. تو ایک دن میرے لازم سے بردر ان لا آئے تو وہ میرے بیٹے کو اپنے طور پر سمجھانا شروع گئے میرے سے علیحدہ، اور ہمارے ادھر اپنی طور پر اس کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ ادھر سے نکل کر اب اس کا باپ تو نہیں رہا. تو وہ کہتے اپنی ماں کو نہیں بتانا، لیکن آپ یعنی کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ادھر آ کے مل جائے گا. میں نے کہا کہ آپ اس کی باتوں میں مت آ جانا، یہ نہ ہو کہ آپ ان کی باتوں میں آ جائیں. تو میرے بیٹے نے کہا کہ ماما میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ خداوند ہی قدرت والے خداوند ہے. میں اس بات کے لیے نہایت ہی خوش ہوں اور خداوند کی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ ایمان اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر سکوں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے سسٹر نسیم کی ایمان سے بھرپور گواہی سنی ہے، جس کو دیکھ کر میرا ایمان بھی بہت بوسٹ ہوا ہے. خوبصورت گواہی تھی جس طرح وہ بیان کر رہی تھیں اور جو اپنی ساری جرنی شیئر کر رہی تھیں ہم سے. جس خاندان میں ان کی شادی ہوئی وہ ان کے ایمان کے ساتھ متفق خاندان نہیں تھا، بلکہ کسی پیر کے پاس جانے والے تھے. وہ ان کے ایمان سے بالکل مختلف زندگی جیتے تھے، اور ظاہر ہے کسی ایسے خاندان میں زندگی گزارنا یا اپنے ایمان پہ قائم رہنا ثابت قدمی کے ساتھ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی فیتھ والا نہیں ہے، آپ اکیلے ہوں تو مشکل ہوتی ہے. لیکن ان کی زندگی میں ایک پلس پوائنٹ تھا، اور وہ پلس پوائنٹ ان کے ہسبینڈ تھے. وہ ان کے ساتھ ان کے فیتھ کو نہ صرف سمجھتے تھے بلکہ ان کے فیتھ میں ان کے ساتھ کھڑے بھی رہنے والے تھے، مسیح کی پہچان رکھنے والے تھے. اور یہی چیز سسٹر نسیم کے لیے ایک مضبوطی کا پوائنٹ تھا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بائبل مقدس ایمان کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن ایک ایماندار شخص جب خدا پر ایمان رکھتا ہے جیسے ہماری بہن نے رکھا ہے، اور وہ اپنے ہسبینڈ کی بات کر رہی ہیں کہ جب ایک ٹریجڈی ہوئی ان کے ہسبینڈ ان سے جدا ہوئے، اور بڑا خوبصورت انہوں نے بیان کیا ہے بغیر شکایت کیے ہوئے، بغیر شکویت کے وہ اپنے ایمان کی مضبوطی میں کھڑی رہیں. انہوں نے کہا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں اس دنیا فانی سے تو گئے ہیں، لیکن اب وہ آسمانی شہری ہیں، اور
وہ اس چیز سے بڑی مطمئن ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے جس طرح وہ رکھتی ہیں، اور اب وہ خداوند کے پاس ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بعض اوقات ایماندار کو اپنے ایمان کا ٹیسٹ بھی دینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ اتنی لنکڈ تھیں، ایمان میں اتنی مضبوط تھیں، اپنی زندگی سے اس بات کو ظاہر بھی کر رہی تھیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کی طرح تھا۔ جس طرح ہم اگر بائبل میں دیکھیں، ابراہیم نے فیتھ کا اپنا ٹیسٹ دیا، اتنی دعاؤں اور ریاضتوں کے بعد خدا نے اس کو بیٹا دیا، مگر خدا نے اسی بیٹے کے بیسس پہ ایک ٹیسٹ اس سے لیا، اور ابراہیم اپنے ایمان کے اس ٹیسٹ میں پورا اترا۔ ہم اگر صدرک میثق اور عبد نجو کو دیکھیں، ان کا فیتھ تھا کہ چاہے آگ کی بھٹی ہی کیوں نہ ہو، مگر جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے چھڑا لینے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہی فیتھ کا سٹیپ، فیتھ کا جملہ خدا نے ان کے لیے واقعی ایسا ممکن کیا۔ فیتھ از این ایکٹیو ناٹ پیسو۔ ابھی ہم اسٹرانگ فیتھ کی بات کریں تو اسٹرانگ فیتھ جو ہے وہ کبھی بھی چھوٹی آزمائشوں، چھوٹے گراف والی مشکلات سے نہیں آتا۔ جتنی بڑی مشکلات ہوں گی خدا اتنا ہی بڑا آپ کا ایمان بڑھائے گا۔ اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو خدا نے بڑی بڑی آزمائشیں میں سے وہ گزرے اور اتنا ہی بڑا انہوں نے خدا کا جلال دیکھا۔ اگر ہم پطرس رسول کو دیکھیں تو پطرس رسول اپنے خط میں بیان کرتے ہیں کہ تمہارا وہ آزمایا ہوا ایمان سونے سے زیادہ قیمتی ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کے ظہور کے وقت وہ عزت، جلال اور برکت کا باعث ٹھہرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرانگ فیتھ کے لیے ایک سالڈ مائنڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم یعقوب کی بھی بات کریں تو یعقوب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ اور میں اپنی گفتگو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ خدا دو چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے، ریپینٹنس اینڈ فیتھ۔ تو ریپینٹنس جو ہے یہ ایکشن ہے، اور یہ اس کا وہ ایکشن ہے جو فیتھ لیتا کہ ہاں خدا مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان خدا پر ایمان رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اپنے سارے حالات میں، اپنی ساری آزمائشوں میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، تو خدا کبھی بھی نہیں اس کو چھوڑتا۔ اور خدا کا اگر پسندیدہ اگر کوئی شخصیت تھی ایمان کے حساب سے تو وہ ابراہیم ہے، جس کا آپ پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ تو ابراہیم جو ہے وہ سب ایمانداروں کا باپ ہے، اور اس کے ایمان کا جو مضبوطی ہے اس کے سالوں کو آپ دیکھیں، 75 ایئرز اس نے ویٹ کیا اپنے بیٹے کے لیے، اس لیے وہ اسٹرانگ ایمان والا ہے۔ بہت آپ نے خوبصورت بات کی، اسٹرانگ فیتھ، اور یہ اسٹرانگ فیتھ کا ایلیمنٹ ہمیں نسیم کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اتنی بڑی ٹریجڈی سے گزری ہیں مگر کوئی شکایت نہیں کی، فیتھ میں مضبوط ہیں۔ اب چاہے ان کے بیٹے کی بیماری تھی یا کوئی بھی حالات تھے، وہ ہمیشہ فیتھ کے سرکل میں رہتے ہوئے چیزوں کو ڈیل کر رہی تھیں، اس پیمانے سے چیزوں کو دیکھتی تھیں کہ میرا خداوند جس کو میں تکنے والی ہوں، جو ایمان کا بانی ہے، وہ میرے ساتھ ہے، پھر چاہے کچھ بھی ہو۔ اتنی خوبصورت انہوں نے مثبت بات لے لی کہ میرا ہسبینڈ آسمانی شہری بن گیا ہے۔ انسٹیڈ آف کہ وہ روتی ماتم کرتی، انہوں نے شادمانی اپنے اندر لے لی کہ وہ جہاں گیا ہے یہی سب کی منزل ہے۔ تو مجھے بہت خوبصورت، میں واقعی خود ان کی ٹیسٹیمنی سے بہت امپریس ہوئی ہوں، کیونکہ اس طرح کا فیتھ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ اور انہوں نے ان دی اینڈ یہ بتایا، کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے کی ہے، وہ خود ایک ایمان میں مضبوط خاتون ہے، کہ ان کا بیٹا بھی آج اس پوائنٹ پہ ہے کہ وہ اپنی ماما سے کہتا ہے کہ چاہے کچھ ہو، میرے فیتھ کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، میں کبھی اپنے فیتھ سے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، انداز سوچ۔ مختلف لوگوں سے بات کریں گے، ان کی رائے جانیں گے کہ وہ اسٹرانگ فیتھ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ایمان یہ ہے کہ آپ کا، جیسے ہمارا ایمان جو ہے جیزس کرائسٹ پہ ہے، تو اگر ہم ایمان کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میری نظر میں بیسیکلی ایمان ایک ہوپ ہے، اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، اکارڈنگ ٹو اگر بائبل ہم دیکھیں تو ایمان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اندیکھی چیز پہ ہے۔ میں کہتی ہوں کہ میں کہتی تھی کہ بالکل دعا میں بالکل نہیں تھی، تو جب سے میری لائف میں مس ہیپس ہونا اسٹارٹ ہوئے تھے تو میں بہت ڈس ہارٹ تھی، مینس بچپن سے میرے ماں پاپا کا سپریشن ہو گیا تھا، تو سب نے مجھے کہا کہ پریئر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں نہیں کرتی تھی کیونکہ میں ڈس ہارٹ تھی کہ نہیں ہمارے ساتھ ہی ایسے کیوں ہے۔ لیکن میں اب کہتی ہوں کہ میں یقین رکھتی ہوں خدا پہ کہ میں جب میں نے پریئر سٹارٹ کی تو میرا ایمان ہے کہ میں نے
13 ایئرس کے بعد میں اپنی ماما سے ملی ہوں، اور میں اس چیز کے لیے خدا کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس میں یہی ہے کہ جیسے جیزس کرائسٹ ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ جی اٹھے ہیں، تو وہ دوبارہ آئیں گے، یہی ہمارا ایمان ہے کہ وہ آئیں گے دوبارہ۔ ایمان ہماری زندگی میں بھائی، ایمان کے وداؤٹ فیتھ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا دیکھیں مسیح پہ ایمان نہیں ہے نا، تو آپ ہیلنگ سیکشن میں تو جا ہی نہیں نہ سکتے۔ تو اگر آپ کا ایمان ہے تو پھر ہی آپ شفا پا سکتے ہیں۔ ایمان کے بنا تو زندگی ویسے ہی وہ ہے، مثلاً کہ کوئی بھی آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا دوست ہی ہے نا، فرینڈ ہے آپ کا، تو آپ کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے یا آپ نہیں ہیں، تو آپ کا ایمان نہیں ہے اس پہ، تو پھر تو آپ کی ایک وہ جو فرینڈ شپ ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ دیکھیں اگر آپ کسی پہ اگر ٹرسٹ نہیں کرتے، کوئی بندہ آ جاتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے جی بھائی ہمیں یہ ضرورت ہے، اگر آپ اس پہ ٹرسٹ یا اس پہ ایمانداری نہیں دیکھتے تو آپ اس کا کام نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ایمان بہت ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ ایمان میری زندگی میں بہت اہم ہے۔ اگر میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اگر آپ کا ایمان ہے کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں آپ ادھر پہنچ جائیں گے، تو آپ پہنچ جائیں گے خدا کے فضل۔ ایمان میں ایسے چلا جا سکتا ہے کہ ہمیں پرے کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ بائبل ریڈنگ کرنی چاہیے۔ ایمان میں آپ کافی لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دعا کرو، بائبل پڑھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کا اپنا ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے جو بڑی بات ہے نا ایمان کی، ایمان ہم لوگ ایسے چل سکتے ہیں جب تک ہم لوگ مسیح کے ساتھ نہیں نہ چل سکتے تو ہم لوگ ایمان پہ نہیں چل سکتے، کیونکہ اگر مسیح ہماری زندگی میں آئے گا تو ہمارا ایمان بھی ویسے بڑھتا جائے گا۔ اس ٹائم تو بندہ ویسے بہت پریشان ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بندہ کیا کرے، دعا کے لیے بھی اتنا ٹائم نہیں میرا ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو جو میرا ایکسپیرینس، لائف کا ایکسپیرینس رہا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ آپ جتنا پریئر کو پریورٹی دیں گے تو ایمان ہے آپ کا، تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، یسوع کے نام میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ دعا کریں گے نا تو دعا کے ساتھ ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، دعا کے علاوہ ہم لوگ اپنے ایمان نہیں مضبوط کر سکتے۔ دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایشو چل رہا ہے، کسی بھی ٹائپ کا آپ کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کہیں گے نا تو میں ویسے ہی کر سکتا ہوں، تو آپ وداؤٹ نہیں کر سکتے پریئر۔ ویلکم بیک ناظرین، لوگوں نے اسٹرانگ فیتھ پہ بہت ہی اسٹرانگ اور خوبصورت اپنی رائے پیش کی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک زندہ جلالی امید ہے۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا مکاشفہ ہے، جو چیزیں نہیں ان کو اس طرح بلا لینا کہ گویا وہ ہیں۔ خوبصورت بات ہے یہ، اور اس کے بغیر زندگی مردہ ہے۔ ایک سسٹر ہوپ کی بات کر رہی تھیں، تو کرنتھس کے خط میں بڑا خوبصورت ایمان کے ظاہری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، ایک ورس لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے، بے شک ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، لیکن ہماری باطنی انسانیت خداوند یسوع مسیح میں نہیں ہوتی جاتی ہے۔ اور وہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم دم بھر کی ہلکی سی مصیبت میں ہم خدا کا از حد بھاری جلال اور کام دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو بھی خداوند کے کلام پر بھروسہ رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ اپنی زندگی میں خدا کے جلال کو دیکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیتھ ہے ایک ریلیشن ہے، اور وہ ریلیشن خدا پر ہے۔ تو جب ایک کسی شخص کا ڈائریکٹ خدا پر ریلیشن ہوتا ہے تو وہ یقیناً اپنی زندگی میں جو بھی ایمان رکھے گا وہ اس کے لیے ہو جائے گا۔ آپ نے بہت بہت پیاری بات کی۔ فیتھ واقعی ایک ریلیشن ہے اور مسیحی زندگی کی فاؤنڈیشن ہے۔ اس پہ مسیحی زندگی ٹکی ہوئی ہے، اور اگر فاؤنڈیشن نکال لی جائے تو زندگی کی بنی بنائی عمارت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے کامل کرنے والے کو اور جو ہمارے ایمان کا بانی ہے اسے تکتے رہنا ہے۔ فیتھ جو ایک بائبل کا بنیادی ایکشن ہے، آئیں ایسے لوگوں کے لیے دعا کریں جو بے ایمان ہیں اور دنیا پر آنکھیں لگائے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھیں، خدا پر اعتماد رکھیں۔ قدوس قدوس زندہ جلالی باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس وقت اے خداوند، جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ان سب کو تیری حضوری میں تیرے فضل والے تخت کے سامنے لے کر آتی ہوں۔ اے آسمانی باپ، جتنے بھی لوگ اپنے ایمان کے لیول میں کمزور ہیں اور وہ پوری طرح تجھ پر بھروسہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، خداوند تو انہیں دلیری کا روح بخش۔ ان کے ساتھ میں جانتی ہوں کہ تو کھڑا ہے، انہیں دلیر بنا، انہیں مضبوط کر، تاکہ وہ یہ جانیں، وہ یہ دیکھیں کہ فی الحقیقت ہماری اسٹرینتھ، ہمیں مکمل کرنے والی ذات صرف اور صرف یسوع کی ہے، تاکہ وہ ہمیشہ تجھ کامل کرنے والے کو، تو جو ہمارا ایمان کا بانی ہے، تکتے رہیں، اپنی آنکھیں تجھ پہ لگائے رکھیں، پھر چاہے کیسے بھی حالات ہوں وہ ایمان میں مضبوط زندگی گزاریں،
ताकि हमेशा उनकी ज़िंदगी से तेरे नाम को जलाल मिलता रहे। ए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस शो मेरी गवाही के लिए हम सबब बन सके, सारी टीम सबब बन सकी, उनकी सारी एफ़र्ट के लिए मैं तेरी हजूर शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम लोगों को तेरे काम दिखाने का सबब बन सके। हमने जो छोटी सी एक एफ़र्ट की है कि हम तेरे जलाल को लोगों तक पहुँचाएँ, खुदावंद ये उनकी ज़िंदगी में मुस्बत ठहरे और उनकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े ताकि वो तुझ में मजबूती की ज़िंदगी गुजारें। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से बाप मैं मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। जी नाज़रीन, अगर आपके पास भी ऐसी गवाहियाँ हैं जो खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर सकती हैं और लोगों के लिए बायस बरकत हो सकती हैं, प्लीज़ ज़रूर हमसे शेयर कीजिए ताकि हम उनको इस शो का हिस्सा बना सकें। खुदावंद रास्त है, उसका कलाम रास्त है और उसकी कुदरत के काम निराले हैं और उसकी कुदरत के कामों को हमने मिलकर बारहा देखा है और देखते रहते हैं। हमेशा याद रखें कि चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हों, आप तन्हाई का शिकार हों, डिप्रेशन एंजाइटी में हों या आपके कर्बो जवार में हालात तंग हों, आपका खुदावंद हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपकी ढाल बनकर, आपकी सिपर बनकर, क्योंकि वो जिसने आपकी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है, ये मुमकिन ही नहीं कि किसी भी हालात में वो आपको तन्हा छोड़ जाए। मगर आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम ये है कि आप कलाम में मजबूत रहें, बेदीनी के इस दौर में दीनदारी की ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि याद रखिए कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए अलग कर रखा है। हमें पाकीज़गी के साथ, उसके कलाम में मजबूती के साथ ज़िंदगी बसर करनी है और हमेशा अपने कामिल करने वाले को तकते रहना है। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुदावंद में मजबूत रहें, खुदावंद आप सबके साथ रहे। खुदा हाफिज़।